पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है। सैलाब और बारिशों की वजह से अब तक 200 से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में जो नालायक आला दर्जे के अफसर हैं या हुक्मरान हैं, उनकी नालायकियों के साथ हम पूरा पाकिस्तान में PTI के हवाले से आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है? असम्बली के लोगों को नाअहल किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब और बाकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि फिर असम्बलियाँ इनके हवाले कर दें, हम भी छोड़ दें, हम रिज़ाइन कर दें, ये कराएं इलेक्शन ना कराएं, जो मर्जी करें ये करते हैं। KP गवर्नमेंट भी छोड़ देंगे किसी मौके पर वो भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की वजह से, सैलाब और बारिशों की वजह से अब तक 200 से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ अब तक जारी हैं। हबीब साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में, क्लाइमेट चेंज में उतना हिस्सा नहीं है जितना हम नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों कुछ नहीं कर रहे? हम क्यों क्लाइमेट एमरजेंसी की तरफ नहीं जा रहे? हम क्यों ऐसे इक़दामात नहीं कर रहे जिसकी वजह से हम किसी हद तक तो इस नुकसान से बच सकें? जो आपने कहा है ना कि पाकिस्तान का हिस्सा माहौल को ख़राब करने में कम है, तो वो हिस्सा कितना कम है? हमारा हिस्सा जो गैसेस निकलती हैं गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज से, और वो फ़िज़ा को ख़राब करती हैं, जो पूरी दुनिया के मुल्कों में है, तो उसमें हमारा हिस्सा 0.88% है, यानी 1% से भी कम है। और दुनिया का ये जो माहौल ख़राब करने में जो जहाँ से सबसे ज़्यादा हिस्सा पड़ता है उसमें अमेरिका है, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, यूरोपीय यूनियन है, चाइना है और इंडिया है। इंडिया भी उनके मुकाबले में कम है, लेकिन बहरहाल इंडिया से भी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो उनकी एमिशन है, वो माहौल को ख़राब करती है। और ज़ाहिर है भुगतना ये सब का सब उन सब को पड़ता है, ये किसी एक शख्स को नहीं, पूरी की पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। ये अमेरिका में भी आप देख लीजिए, ये कई अचानक फ्लैश फ्लड्स आ गए। इंडिया में भी यही सूरत हाल है और पाकिस्तान में भी जी, और पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त तक 200 से ज़ायद लोग खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और वजह क्या है? वही फ्लैश फ्लड पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक कुदरती आफत है। इस पे ये नहीं कह सकते कि आप ये इसका कसूर है, ये उसका कसूर है। ये एक कुदरती आफत है जिससे हम सबको मिल के ही निपटना है। और दुआ तो ये है कि वहाँ पर मामला जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है उससे ये प्रेडिक्शन, अगर जो कुछ ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं, इसको ख़दशे का इजहार कहना चाहिए कि मुझे ख़दशा ये है कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी सैलाब आएगा। क्योंकि इससे पहले जब ऐसा होता रहा है कि जब सवात में और ये जो वादी, सवात की वादी, बुनेर वगैरह, जब सारा पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो फिर उसके नतीजे में सैलाब भी आता है। फिर साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं और पहाड़ों में बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं। और जब ये बारिशें ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो दरिया सिंध में और दीगर दरियाओं में पानी की जो पानी की सतह ऊंची होगी और नतीजतन सैलाब का सामना भी हम सबको करना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि ये सारे खदशात गलत साबित हों। जहाँ तक आप कह रही हैं कि हम कोई एमरजेंसी क्यों नहीं नाफिज करते, तो ये हमारे एमरजेंसी नाफिज करने से काम नहीं होगा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि एमरजेंसी नाफिज करे तो चाइना करे, एमरजेंसी नाफिज करे तो अमेरिका करे, वो अपने यहाँ एमरजेंसी नाफिज करे और अपने यहाँ जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें जो उनका हिस्सा उसको रोके। और क्योंकि उनके इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं सारे के सारे परेशान हो रहे हैं और सब के सब इस आलूदगी को भुगत रहे हैं, इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं हो सकता। और बल्कि आपको ये अर्ज़ करूँ कि बांग्लादेश, मालदीव्स, ये वो मुल्क हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा है। मालदीव्स के बारे में तो कहा जा रहा है कि शायद कुछ अर्से बाद ये मुल्क ही पूरा डूब जाएगा। यही सूरत हाल बांग्लादेश के बारे में कही जा रही है कि बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश के साथ साथ जो समंदर है वो उसकी सतह भी बुलंद होती चली जा रही है। तो अब, और ये मैं नहीं कह रहा, ये माहिरीन के जो, लेकिन हबीब साहब आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं, आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि इन ममालिक, जापान को और चाइना को और दीगर जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन
اب ہم پر بھی تو ایک مصیبت آن پڑی ہے نا, کچھ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, یا ہم صرف دوسروں کی مدد کا انتظار کریں؟ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اور ریسورسز جب ہوں گے تو اسی کے نتیجے میں ہم ظاہر ہے اسی کی بدولت کچھ کر سکیں گے, لیکن ہاں اپنے طور پہ جو کام کرنا ہے وہ ہم نہیں کریں گے. وہ یہ ہے کہ اپنے طور پہ ہم پلاننگ کریں, کہ پلاننگ یہ کریں کہ ہم نے شہروں کا پھیلاؤ کیسے کرنا ہے. آپ بنیر کبھی جا کے دیکھیں, بنیر, دیر اور اس طرح کے دیگر علاقے ہیں, وہاں پہ آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے, اور پھر وہاں پہ چونکہ سیاحتی مقامات بھی ہیں بہت سارے, دریا شہروں کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہیں کئی جگہ سے, تو ان دریاؤں کے بالکل اوپر چڑھ کے ہم نے اپنے مکانات بنا لیے ہیں, ہوٹلز بن گئے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا جو حساب کتاب ہے وہ تو ظاہر ہے حکومتوں نے کرنا ہے, لیکن آپ دیکھیے انفارچونیٹلی ہم وہ کام نہیں کر رہے. پھر جس طرح ہم اپنی آبادی کو بے تحاشا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اس پہ بھی ہم غور و فکر نہیں کر رہے, اسی لیے تو وسائل کم ہو رہے ہیں. تو پھر وسائل بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کمپلیکس ایشو ہے. لیکن بہرحال یہ میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح دنیا کے امیر ملکوں کی غلطیوں کی سزا غریب بھگت رہے ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی یہی حالت ہے کہ پاکستان میں جو نالائق اعلیٰ درجے کے افسر ہیں یا حکمران ہیں, ان کی نالائکیوں کی سزا ہم پورا پاکستان بھی بھگتتے ہیں. چلیں حبیب صاحب, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اس وقت مصیبت میں ہمارے بہن بھائی ہیں, سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں, بارشوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان سب کی مدد کرے, اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خیر و عافیت سے صحیح ہو. حبیب صاحب, اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی کچھ طغیانی سے ایسا محسوس ہوتا ہے, کبھی لگتا ہے بالکل ہی جمود ہے, کبھی لگتا ہے کچھ ایسا صورتحال ہونے والی ہے کہ شاید کچھ تھوڑا سا تلاطم آ جائے گا. پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے کہ پی ٹی آئی کچھ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے, میں تو ایک رپورٹر ہوں, اس کے پاس انفارمیشن تو آتی ہی رہتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سارے جو اس وقت پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں, جو سیاسی معاملات ہیں, وہ مسلسل بگاڑ کا شکار ہیں اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں, ان کے درست ہونے کا امکان نہیں ہے. آپ ذرا یہاں تک تصور کیجئے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ 9 مئی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں سے سزا پا کے گئے ہیں, پہلے تو اصولی طور پر یہ ہمارا دستور اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہمارا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عام آدمی کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے. ہاں البتہ آئینی بینچ نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ مقدمات جو ہیں فوجی عدالت میں چل سکتے ہیں, لیکن اسی آئینی بینچ نے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ 45 ڈیز میں, یعنی 45 دنوں میں حکومت اور پارلیمنٹ اس کے لیے اپیل کا راستہ تلاش کرے گی. لیکن اس دن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں جی وہ تو نہیں ہم کریں گے, ہم تو نہیں سوچ رہے ایسا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نہیں ایسا سوچ رہے, اعظم نذیر تارڑ صاحب نہ سوچ سکتے ہیں نہ پارلیمنٹ میں پیش کر سکتے ہیں, سکت ہی نہیں, ان کے اندر یہ سکت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ تو انہوں نے تو بے بسی کا اظہار ہے ان کا یہ بیان. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری طرف آ جائیے کہ اب مثلاً جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں حسان نیازی, ان کا مقدمے کا آج ان کے والد کا کالم چھپا ہوا ہے اخبار میں کہ ان کے حفیظ اللہ نیازی صاحب بتا رہے ہیں کہ انہیں کوئی ابھی تک تفصیلی فیصلے تک میسر نہیں آ رہے کہ کس طرح انہیں آگے قانونی معاملات کو آگے بڑھایا جائے. اور وہ نوجوان جو حسان نیازی صاحب ہیں وہ مسلسل جیل میں, اور کس طرح انہیں گرفتار کیا گیا اور کس طرح ان کی ریکوری ہوئی اور کس طرح انہیں عدالت میں وہ فوجی عدالت میں پیش کیا گیا, وہ اپنی جگہ ایک داستان ہے. لیکن یہ میں آپ کو محض ایک کیس بتا رہا ہوں. تو اسی طرح کے باقی مقدمات ہیں جتنی, یعنی فوجی عدالتوں کے بھی اور دیگر عدالتوں کے بھی جو مقدمات ہیں, ان کے نہ آگے چلنے کی کوئی سبیل نظر آتی ہے نہ کچھ اور ہے. تو لہٰذا یہ تلخی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اس تلخی کو بڑھتے ہوئے جب دیکھا یہ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ ہمارے لیے تو ہر راستہ بند ہوتا چلا جا رہا ہے. عدالت جاتے ہیں تو عدالت میں دیوار کھڑی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی, اور اگر کسی اور جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. تو اس سے پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہے, احتجاج کرنے جاتے ہیں تو احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا. پارلیمنٹ میں تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں رہا نا. پارلیمنٹ میں اب کیا بات ہو سکتی ہے؟ اچھا مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تک یہ نظام جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دلا سکا, اور پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کو جھنجھوڑ کے بلکہ رول کے رکھ دیا گیا, اور مخصوص نشستیں ان لوگوں کو دے دی ہیں جن کے پاس سیٹیں ہی نہیں تھیں. اب یہ 2/3 ترم ان کے پاس آ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ایک تجویز چل رہی ہے,
اور جو عمران خان صاحب تک بھی پہنچ چکی ہے, اور وہ بھی اس پہ غور کریں, بلکہ وہ تو شاید اس پہ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے غور کر رہے ہیں, کیونکہ ان اس طرح کی چیزیں زیادہ پسند بھی آتی ہیں اور خوش بھی آتی ہیں. تو انہوں نے وہ کہتے ہیں, ان کے ہاں یہ خیال زور پکڑ رہا ہے کہ پھر ہمیں ان اسمبلیوں میں یا اس نظام میں رہنے کا فائدہ کیا ہے. اچھا, کہ اگر اسمبلی کے جس طریقے سے اسمبلی کے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے, تو عمران خان صاحب اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پھر اسمبلیاں ان کے حوالے کر دی جائے, ہم بھی چھوڑ دیں اچھا, اور ہم ریزائن کر دیں, یہ کرائیں الیکشن نہ کرائیں, جو مرضی کریں یہ کرتے رہیں. ہاں, تو تاکہ دنیا کے سامنے تو اس سسٹم کو ایکسپوز کیا جائے. لیکن حبیب صاحب اس طرح تو تحریک انصاف کے لیے مشکلات زیادہ نہیں تو تحریک انصاف کے لیے پہلے کون سی مشکلات کم ہوئی ہیں؟ بالکل ہیں, لیکن میں کے پی گورنمنٹ بھی چھوڑ دیں گے کسی موقع پہ, وہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے ایک بات سمجھیے عثما, ہر شخص, ہر پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کے ہر شخص کو دستور نے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ وعدے پورے نہ ہو رہے ہوں اور میرے ساتھ پورے ہو رہے ہوں, تو کیا آپ کا دل نہیں جلے گا کہ حبیب کے ساتھ تو دستور بالکل بڑا لینینٹ رہتا ہے, لیکن میری دفعہ جو ہے وہ ہر سارے خنجر نکل آتے ہیں؟ یہ کیا لوگوں کے ذہن میں نہیں آئے گا؟ دیکھیں اس طرح جب ہوتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی لوگ یہ کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پریس کانفرنس میں جہاں پہ جو لاہور میں ہوئی تھی, ہم وہاں پہ گئے تھے, تو وہاں پہ ایک بات کہی تھی علی امین گنڈاپور صاحب نے, انہوں نے کہا تھا میں 90 دن دیتا ہوں اپنے آپ کو. ہاں, یاد آیا آپ کو؟ بالکل یاد آیا. تو لہٰذا یہ اس کے بعد سے بات چل رہی ہے کہ بھائی اگر اس طرح کی حکومت ہو کہ آپ کی مرضی کے بغیر جہاں آپریشن ہونا ہے وہاں آپریشن ہو جائے, اگر تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ علی امین گنڈاپور صاحب شہباز شریف نہیں ہے. لیکن حبیب صاحب وہ ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ چلیں ایم این ایز ایم پی ایز کی شاید اس طرح سے سنوائی نہ ہوتی ہو, لیکن پھر بھی ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ہاں, اس لیے وہ ابھی انتظامی طور پر کچھ معاملات میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہو جاتا ہے. اگر یہ حکومت بھی چلی جائے گی تو پی ٹی آئی تو بالکل ہی بے دست و پا ہو جائے گی. دیکھیے یہ حکومت ہونے کے باوجود کیا بے دست و پا نہیں؟ اس حکومت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ یہی ہے نا خیبر پختونخوا میں, کہ کچھ لوگ وہاں پہ جلسہ کر سکتے ہیں. ہاں, آپ ثوابی سے ادھر پنجاب میں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے, جیسے پنجاب کے اندر کسی کے حقوق ہیں ہی نہیں ہیں, جیسے پنجاب کے اندر جو حق اجتماع ہے جو قانون میں دیا گیا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. ہاں, تو جب یہ صورت درپیش ہوگی اور جس طریقے سے پنجاب کے اندر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, تو اس کا بھی علاج کوئی عدالتی نظام نہیں کر رہا, تو پھر ایسے میں لوگ بے چین ہو کے سوچتے ہیں کہ کیا کہیں یہ محض وقت کا ضیاع تو نہیں. لیکن حبیب صاحب پھر ایک یہ بھی تو چیز ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر رہ کے لڑا جائے, سسٹم سے باہر نکل کے پھر لڑائی کیسے ہو؟ میرا خیال ہے کہ سسٹم کو خود اپنی خواہش ہے کہ نکالا جائے ان لوگوں کو. اچھا, ہاں, وہ آپ ذرا غور فرمائیں نا کہ جب سسٹم میں نئے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہو تو اس کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے نا. آپ کے یہاں بات چیت ہوتی ہے, سب کچھ ہے, تو اگر سسٹم کو خود پر اتنا ہی زوم پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر, اتنی بڑی جماعت کے بغیر سسٹم چل سکتا ہے, تو نکال کے دیکھ لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف, ابھی تو غور ہو رہا ہے اس چیز پر, اگر پاکستان تحریک انصاف اس پر عمل کرتی ہے اور اسمبلیوں کو چھوڑ دیتی ہے, کے پی گورنمنٹ چھوڑ دیتی ہے, تو کیا تبدیلی آئے گی, کیا ہوگا پھر اس سے؟ دیکھیے ایک بات تو سمجھیے کہ جب کوئی شخص, جب کوئی پارٹی وہ سسٹم سے باہر آتی ہے, ایوانوں کو چھوڑ کے سڑک پہ آ جاتی ہے, تو پھر اس کے اپنے نتائج ہوتے ہیں. سڑکوں پر بھی کہاں آنے دیں گے؟ کیوں نہیں آنے دیں گے؟ یہ صورت بدل جائے گی نا. اچھا, پھر تو کسی کو ابھی تو یہ پرواہ ہے نا کہ میں اگر پکڑا گیا تو میری سیٹ نہیں رہے گی, تو اس صورت میں سیٹیں ختم ہو جائیں گی. تو پھر تو لوگ خود بخود کر لیں گے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب تک میرے پاس میری جیب میں پیسے ہیں تو ہی مجھے ڈر ہے نا کسی کا کہ کوئی لوٹ نہ لے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر اور جب میری جیب میں رہے گا نہیں تو پھر وہ رہا کھٹکا نہ چوری کا, دعا دیتا ہوں راہزن کو, پھر تو یہ کیفیت ہو جائے گی. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف زیادہ آزاد ہو جائے گی احتجاج کرنے کے لیے. میں تو آپ کو یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو وہاں پہ سوچی جا رہی ہے, لیکن کیوں سوچی جا رہی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ ملائیں, بات کریں, اور اگر آپ کے کسی کے اندر یہ زوم ہے تو پھر وہ زوم کر کے دیکھ لیں. مطلب
وہ تو ظاہر ہے وہ زوم جو ہے وہ پھر پورا ہو جائے گا. اچھا ویسے حبیب صاحب مجھ سمیت بہت سے پاکستانی شاید جو ہمیں ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، ہر طرح سے ہر چیز کر کے دیکھ لی گئی ہے، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، کوئی ایسا لگتا ہے جیسے ایک بند گلی میں کھڑے ہیں اور بس یہاں سے کہاں جائیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ پی ٹی آئی کو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، عوام کو سمجھ تو سب کو آ رہا ہے، نہیں مطلب ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہے. دیکھیے کوئی راستہ چھوڑ نہیں نہ رہے، تو کیسے راستہ نکلے گا؟ دیکھیے راستہ پھر ایسا ہے نا کہ بھائی کسی مسیحا کا انتظار کریں؟ نہیں کسی کا انتظار نہ کریں. اہم بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اپنا پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے مسلسل آگے بڑھتے رہنا، اور پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے. آپ کراچی کا جلسہ آپ دیکھیں نا جو 13 تاریخ کو ہوا، 13 اگست کو ہوا، لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی، راول پنڈی میں بھی مختلف لوگوں نے وہاں پہ اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرایا نا، تو پھر یہ بڑھتی چلی جائے گی صورتحال. ایک اور بات بھی ہے حبیب صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کچھ شرائط مان کے ہی صحیح جیل سے باہر آ جائیں تو شاید باہر آ کے وہ زیادہ اچھے طریقے سے لڑ سکتے ہیں، وہ زیادہ اچھی فائٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ سیاست ہے، یہ چکر بازی نہیں ہے. اس میں یہ بالکل نائیو بات ہے، یہ بچوں جیسی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فائدہ اٹھا کے آپ سے باہر آ جاؤں، ٹھیک ہے، اور پھر اس وعدے کی پابندی نہ کروں. یہ نہیں ہوتا. اور عمران خان کا یہ مزاج، اور عمران خان کا یہ مزاج بھی نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوتا. پالیٹکس میں اس طرح نہیں کیا جا سکتا. تو جب آپ ایک دفعہ سمجھوتے کی ڈھلوان پہ قدم رکھتے ہیں پھر آپ لڑکتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ شاید کوئی اور پی ٹی آئی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کی سربراہی قریشی صاحب کو دی جا سکتی ہے. دیکھیے خیال تو ہے، یہ خیال تو ہے کہ ایک ایسی پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب کے بغیر ہو، اور لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ایسی پی ٹی آئی چل کیسے سکے گی، کیونکہ ایسی 2-3 پی ٹی آئیاں بنانے کی کوشش کی. دیکھیں آپ نے پرویز خٹک صاحب نے ایک پی ٹی آئی بنائی، اس کے بعد ایک پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے بنائی تحریک ٹی آئی پی بنائی، تحریک استحکام پاکستان جہانگیر ترین صاحب نے، تو وہ چلی تو نہیں ہے. نہیں چلی. تو ایسا کوئی ارینجمنٹ ضرور پاسبل ہے کہ جس کو عمران خان کی آشیرواد حاصل ہو، جو عمران خان کی مرضی سے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو آپ نظر انداز کر کے کوئی اور پارٹی بنانا چاہتے تو بنا کے دیکھ ہی لی پہلے. اور اسی طرح یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو اس کو کچھ عرصے بعد نیشنل پیپل پارٹی، وہ پیپلز پارٹی، یہ پیپلز پارٹی بنی تھی. تو یہ بھی نظریاتی، کمالاتی، کرشماتی، یہ سب چیزیں بنتی رہتی ہیں، لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن اس ساری سچویشن میں اب سسٹم کو کچھ سوچنا ہوگا، کچھ تھوڑی سی نرمی پیدا کرنی ہوگی تاکہ معاملات جو ہیں احسان کے طور پہ نرمی، نہیں احسان کے طور پہ نہیں، نرمی ایسے پیدا کرنی عوام کا احساس کریں کم از کم. پاکستان کا سسٹم دستور کے مطابق چلے، اس دستور کو آگے بڑھائیں. بصورت دیگر حالات آگے آپ چلتے جائیں گے، یہ پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے. یہ پیچیدہ تو ہو چکے ہیں، نہیں ابھی اس سے آگے تو مزید نہیں، اس سے آگے بہت ساری پیچیدگیاں باقی. اچھا جی چلیں، اس صورتحال میں ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور عطا کرے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.